अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और फिरौन के 40 जादूगरों की। कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने जादूगरों के सांपों को निगल लिया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये वाकया यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर तय किया और फिरौन की तरफ चले आए। अपनी माँ, बहन और भाई से मुलाकात की और फिर अपने भाई हारून को साथ लेकर फिरौन की तरफ चले। जब आपने फिरौन के महल के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरबान ने आपको वापस लौटा दिया। वो सिर्फ कौम के सरदारों को ही उसके पास जाने देते थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वापस चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। कासिद तो दूसरे बादशाहों के भी होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जाता था। चुनांचे दरबानों ने आपको अंदर जाने दिया, वो आपको पहचान न सके, लेकिन फिरौन ने आपको पहचान लिया। और ये मंजर कुरान मुकद्दस में बहुत सी आयात में बयान हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का सिलसिला जारी रहे। और हमारी खुसूसी दुआ के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा ना होगा कि तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहने लगा, तू मूसा है ना? जवाब मिला, हाँ। फिरौन ने जो कुछ कहा सूरह शोरा की आयत नंबर 18 से 22 में मौजूद है। फिरौन ने कहा, हमने तुम्हें तुम्हारे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तुमने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे यहाँ नहीं गुजारे, और तू अपना काम कर गया और तू नाशुक्रों में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। फिर तुझसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने नया हुक्म और इल्म दिया और मुझे पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जताता है? तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रौब और दबदबे के साथ कही। तब फिरौन बोला, और अब कौन है जिस तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है। अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कही थी। आपकी बात का फिरौन ने जवाब दिया, सूरह शोरा आयत नंबर 25 से 28 में है। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम नहीं सुन रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। उन्होंने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ से भेजा गया है, ये तो यकीनन दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र किया जो फिरौन के बस में नहीं थी। इसलिए फिरौन कहता था कि मैं रब हूं, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, आसमानों का, जमीनों का, मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह ताला है। और ये वो चीजें हैं जिनको सब जानते हैं कि ये फिरौन के दस्त में नहीं है। जब मामला यहां तक पहुंच गया, यानी खतरनाक हद तक पहुंच गया, तो फिरौन ने इन अल्फाज में धमकी दी। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मैं तेरे पास कोई जाहिर चीज ले आऊं। जवाब में फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो उसको पेश कर। अब वक्त आ चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबके सामने मौजूजात जाहिर फरमाते हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 45 से 51 में जिसका जिक्र मिलता है, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं खत्म कर दे। हम तो तेरी तरफ, तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का पाबंद हो जाए। हमारी तरफ वही की गई है, जो झुटलाए और रूह गर्दानी करे उसके लिए अजाब है। दोस्तों, आपने इतनी प्यारी आयत का तर्जुमा सुना।
ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں اس سے پہلے کہ آپ لائک کرنا بھول جائیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خاص شکل و صورت عنایت فرمائی ہے، ہر راز سمجھا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے یہاں کتاب میں موجود ہے۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا سب کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورہ شورى آیت نمبر 32 سے 35 میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا جو اچانک کھلم کھلا ایک سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ بل میں دے کر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم معجزات کو ظاہر کیے۔ ان کو دیکھتے ہی فرعون اور ان کے درباری سب حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً پیترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے۔ چنانچہ فرعون بول اٹھا، کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو، یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ تیرا ارادہ کیا ہے؟ اپنے جادو کے زور سے ہمیں معاف کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے، لیکن ہم رد ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ سو ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم کرو، کسی میدان میں مقابلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ باقی سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ جشن کے دن کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا، اور وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں کے پاس سے بچپن سے ہی جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ صرف جادو ہی سیکھتے رہے۔ غرض یہ کہ وہ سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری قیامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور اختیار نہ باندھو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے۔ جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہو کر ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر آپس میں چمگوئیاں کرنی شروع کر دی۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62 میں ہے۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، لیکن کچھ اس رائے کے خلاف تھے۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم سب اس صورت میں ہمارے مقرر لوگوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب انہیں لالچ پیدا ہوا، لوگوں میں اعلان کرنے لگے بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کر دیں اور تمہارے عمدہ مذہب اور طریقے کو ختم کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی ترکیب آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آ جاؤ۔ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے اے موسیٰ
یا تو پہلے ڈال یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے، جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس رسیاں تھی، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر جانے لگیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا یہ سب سانپ ہیں۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف محسوس کیا، یہ کیسا جادو ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس لاٹھی کو میدان میں ڈال دیا اور وہ اژدہا بن گئی، اور اس نے ان تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، اب تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ صرف جادوگری کے کرتب تھے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ان سب کو نگل گیا، تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کا جواب یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ بولا، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہی تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تھا، تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 میں، سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکا دوں گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں آیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر، سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے، اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی۔ جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے، اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تو نے جو ہم پر جادو کے سلسلے میں زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم کے 3 ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے اس واقعے کو ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے ضرور دیں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔